अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अल्लाह ताला के हक़ के बाद सबसे ज़्यादा जो हक़ है वो वालिदैन का हक़ है। और आज हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में क्या इरशादात हैं। तो ये हकूक़ हमने जो अदा करने हैं हकूक़ुल इबाद में से, उसमें से वालिदैन का हक़ जो है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर वालिदैन की नेमत मौजूद है तो हमें इस बात का एहसास रहना चाहिए कि हम वालिदैन के हकूक़ को अच्छे तरीके से अदा कर सकें और अपने फ़राइज़ जो हैं वो एहसन अंदाज से पूरे कर सकें। तो आगाज़ करते हैं। माशरे में इंसान को जिन हस्तियों से सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वो वालिदैन हैं। वालिदैन महज इसके वजूद में लाने का ज़रिया ही नहीं बनते, बल्कि उसकी परवरिश और तरबियत का भी सामान करते हैं। दुनिया में सिर्फ वालिदैन ही की ज़ात है जो अपनी राहत औलाद की राहत पर कुर्बान कर देती है। उनकी शफ़क़त औलाद के लिए रहमत का वो साहिबान साबित होती है जो उन्हें मुश्किलात ज़माना की धूप से बचाकर परवान चढ़ाती है। इंसानियत का वजूद अल्लाह ताला के बाद वालिदैन का मरहून मिन्नत है। तो ये जो अभी आपके सामने तहरीर पढ़ी गई है, इसमें हमारे सामने क्या बात आई कि वालिदैन वो हस्ती हैं कि जो अपनी ना सिर्फ उनको लाने का ज़रिया हैं बल्कि उनकी परवरिश भी करते हैं, उनको अपने से ज़्यादा बेहतर सहूलियात फराहम करते हैं, उनकी तरबियत करने की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है। और इसी तरह वालिदैन जो हैं अपनी आराम को, सुकून को एक तरफ रखते हुए अपनी औलाद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सुबह से रात तक जो है वो मेहनत और मशक्क़त करते हैं। किस लिए? कि हमारी औलाद को बेहतर से बेहतर सहूलतें मुयस्सर आएँ। तो उनकी शफ़क़त जो है औलाद के लिए रहमत का वो साहिबान है, यानी कि साहिबान जो साया है कि ये बच्चों को इतने छोटे उम्र में कि वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनको उस लेवल से उठाकर परवान चढ़ाना ये कोई आसान काम नहीं है। और दुनिया के अंदर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनसे बचाकर वो उनको परवान चढ़ाते हैं। तो इस इंसानियत का वजूद जो है अल्लाह के बाद वालिदैन का मरहून मिन्नत है। तो इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर अपने बाद उन्हीं का हक अदा करने की तलकीन अल्लाह ताला ने फरमाई है। तो इस सिलसिले में अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला ने जो हुकूक बयान किए अपने हक के बाद, वो सूरह बनी इसराइल का आयत नंबर 23 है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपना हक सिर्फ एक छोटे से जुमले में बयान किया और उसके बाद फिर वालिदैन के लिए मुसलसल इस बात की जो है वो तलकीन की है कि वालिदैन के हुकूक किस तरह अदा करने हैं। तो आज हम उसका मुताला करने की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वालिदैन के हुकूक कुरान की रोशनी में, किसकी रोशनी में? कुरान मजीद की रोशनी में। तो इसमें ये बनी इसराइल की आयत नंबर 23 है और इसके बाद अगली एक आयत है। तो इसके अंदर वालिदैन के हुकूक बयान किए गए हैं। सबसे पहला हक वालिदैन का क्या बयान हुआ है? हुस्न सलूक। हुस्न सलूक क्या है कि वालिदैन के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, वक़ज़ा रब्बुका, और तेरे रब ने फैसला कर दिया है, अल्ला ताबुदू, कि तुम इबादत ना करो, इल्ला इय्याहु, मगर उसी की,
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کرو، بھلائی والا رویہ اختیار کرو۔ تو احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے کہ انسان ان جو اس کا حق بنتا ہے کسی کا، اس کے حق سے زیادہ جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ والدین کا انسان اگر اپنی پوری زندگی بھی کھپا دے ان کی خدمت میں، ان کے معاملات کو سنوارنے کے لیے ہر طرح کا خیال رکھنے کی کوشش کرے، تو تب بھی وہ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے والدین کے لیے جو ہے وہ اس کی بے شمار واقعات جو ہیں وہ اگر بیان کرنے شروع کریں تو مطلب وہ ختم ہونے والے ہیں، وہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوں یا خلفائے راشدین کے دور میں ہوں۔ تو یہ تاریخ جو ہے وہ ہماری بھری پڑی ہے اس لحاظ سے کہ والدین کے حوالے سے جو نصیحت آموز واقعات ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ان کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کریں، یعنی کہ ان کے ساتھ بھلائی والا رویہ اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو سب سے اہم حق ہے وہ اب والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے جس میں اس کا دوسرا جو والدین کا حق ہے اور اولاد کے فرائض میں شامل ہے وہ ہے اف یا سنگ دلی سے اجتناب۔ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ دیکھیں والدین جو ہیں، جب جیسے ایک بچے کی مثال لے لیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو والدین سے وہ بار بار ایک بات کو جو ہے وہ ریپیٹڈلی پوچھ رہا ہوتا ہے، لیکن والدین اس بات میں تنگ نہیں آتے بلکہ اسے بار بار اس چیز کو جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب والدین بڑھاپے کی بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، ایک بات کو جو ہے بار بار تلقین کرتے ہیں، اور اولاد چونکہ اس وقت جوان ہو چکی ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تیسری دفعہ بھی اگر بات کہی ہے تو اب اولاد کی طرف سے یہ رسپانس ملتا ہے کہ ماں جی یا ابا جی بس کریں، یہ بات آپ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اس طرح کا کلمات ادا کرنا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے نہیں پسند فرماتے۔ اف کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے رویے سے کچھ زبان سے نہ بھی کہے اور اپنے جسچر سے، اپنے چہرے سے یہ بات اظہار کرے کہ کیا ہے، مطلب کہ یہ بار بار ایک بات کو جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا جو ہے وہ آگے آیت چل رہی ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر وہ دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، پس تم ان دونوں کو اف تک نہ کہو۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ والدین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا کہ انہیں اف تک کہنا بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے۔ انسان کی نیکیاں، ان کے اعمال ضائع ہونے کے خطرہ ہے کہ اگر وہ والدین کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو اف تک نہ کہو، یعنی اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت خلوص نیت سے کرے اور ان کے لیے دل میں سختی و تنگی نہ لائے، اور اپنے والدین کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئے۔ اگر ایک بات جو ہے وہ ریپیٹڈلی دوبارہ بار بار وہ کر رہے ہیں تو اس پر جو ہے وہ اس انداز سے ان کو سنیں کہ جیسے اس نے پہلی دفعہ سن رہا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اس میں کوئی ایسا رویہ اولاد کی طرف سے سامنے نہیں آنا چاہیے جس سے یہ رویہ ہو کہ اف تک بھی کہنے کا، کہ اف یہ کیا ہے، ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، یا بات آپ کہہ رہے ہیں تو ہم بڑے ہیں، کوئی نہیں، آپ اتنے والدین ظاہر بات ہے
جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے اندر بچپنا آ جاتا ہے، بچپنے والے رویے آ جاتے ہیں، بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، ایک بات کو بار بار کرتے ہیں۔ تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ وہ اس وقت یہ رویہ اس طرح کا استعمال نہ کریں۔ اب آگے دیکھیں، اس سے آگے اف تک کہنے کے بعد اگلا ہے جھڑکنے سے اجتناب۔ اب یہی آیت کا بقیہ ٹکڑا جو ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو بھی نہ، ان دونوں کو جھڑکو بھی نہ۔ کیا مطلب؟ کہ والدین، اولاد کو چاہیے کہ جب والدین کی خدمت کا وقت آئے تو ادب اور احترام، تعاون اور محبت سے ان کے کام آئے، اور انہیں کسی بھی معاملہ میں غصہ نہ دکھائے، اور انہیں جھڑکنے سے اجتناب کرے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو جھڑکو بھی نہ۔ دیکھیں، اب اولاد جو ہے وہ صاحب اختیار ہے، والدین اب ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے نیچے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اولاد کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا نہ کرو، ان کو جھڑکو تک بھی نہ۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں آگے، جو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انتہائی کریمانہ سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ ایسا سلوک ہونا چاہیے جس میں بہت ہی پیار اور محبت والا ایلیمنٹ شامل ہو، جس میں ادب والا پہلو بھی اس میں انتہا درجے کا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اولاد کا فرض ہے کہ والدین سے اپنا رویہ انتہائی نرم اور لطیف رکھے، اور شائستگی سے گفتگو کرے، اور ایسا انداز اختیار کرے جس میں محبت اور ادب کی جھلک نظر آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تم کہو، اور تم کہو ان دونوں سے قولاً کریما، بڑی ادب کی بات، یعنی کون سی بات کرو؟ کریم بات کرو، کریمانہ سلوک کرو ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ چوتھا حق ہو گیا۔ اب ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں پانچواں حق کیا ہے۔ پانچواں حق ہے خصوصی توجہ دینا۔ عام طور پر والدین جب کوئی بات کہہ رہے ہوں تو اس کو پوری توجہ سے سننا کیا ہے؟ خصوصی توجہ دینے کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرنا۔ اولاد کا فرض ہے کہ اپنے والدین پر رحمت کی نظر رکھتے ہوئے خصوصی توجہ دے، اور ان کی خدمت پر ہر وقت تیار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم جھکا کر رکھو لَهُمَا ان دونوں کے لیے جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے دونوں کندھے کیا ہے؟ من الرحمہ، رحمت کے ساتھ۔ کیا ہے کہ اور ان کی طرف اپنے کندھے عاجزی اور نیاز مندی سے جھکا دے، یعنی کہ یہ رویہ جو ہے والدین کے سامنے اگر جب وہ بات کر رہے ہوں تو ایسے جیسے کسی بڑے کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے کندھوں کو نیچے کیا ہوتا ہے، اور ایک عاجزی والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ ان کی طرف توجہ دینا، ان کی بات کو پوری توجہ سے سننا۔ یہ نہیں ہے کہ والدین بات کر رہے ہیں اور ہمارا رخ جو ہے وہ کہیں اور ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں موبائل کی بیماری ہے کہ موبائل پر نظر رکھی ہوئی ہے اور وہ بات کر رہے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں بتائیں۔ نہیں، پوری توجہ کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کر رحمت کے ساتھ، عجز و نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جو ہے ان کی طرف توجہ کرنا، یہ والدین کا حق ہے اور اولاد کا فرض ہے کہ وہ یہ رویہ اختیار کرے۔ اب آ جائیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں بات ختم کی، بلکہ اس کے بعد ان کے لیے تم یہ سارے کام بھی کر لو جو ابھی بیان ہو چکے ہیں، تم اس کے باوجود ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
تو پھر حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگیں. ان کے لیے حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں. کیا دعا کرتے رہیں؟ تو یہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وَقُلْ رَبِّ، اور تم کہو ربی اے میرے رب، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے پالا. تو جس طرح مجھے چھوٹے ہوتے رحمت کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پالا ہے، اللہ تو بھی ان پر دونوں پر رحم فرما. تو یہ والدین کی جو ہے وہ کے لیے اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے لیے یہ دعا مانگتے رہیں. اور خاص طور پر بیٹا میں آپ کو یہ تلقین کروں گا کہ جس طرح نماز کے بعد تشہد میں بیٹھ کر ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، درود ابراہیم کے بعد عام طور پر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا مانگتے ہیں. تو اس میں یہ والی دعا بھی ساتھ شامل کر لیں، کیونکہ درود ابراہیم کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی قرآن مجید کی دعائیں ہیں وہ آپ اس کو نماز کی حالت میں ہی سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے وہ مانگیں تشہد میں بیٹھ کر. تو اس میں یہ دعا شامل کر لیں اپنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے پالا. تو یہ دعا جو ہے وہ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ دعا مانگا کرو. تو یہ پھر ہمیں اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو والدین کے لیے عافیت والا معاملہ مانگیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدوار رحمت کے لیے دعا مانگنی یہ اولاد کے فرائض میں شامل ہے. جی آگے چلتے ہیں. شکر گزاری. شکر گزاری کیا ہے کہ والدین کا یہ حق ہے اور اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہاں اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، جہاں اپنا حق بیان کر رہے ہیں وہاں پر شکر گزاری کے لیے وہ اپنی بندوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے جو ہے ان کے لیے شکر گزاری والا رویہ اختیار کریں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو والدیک کا، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. الی المصیر، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. تو یہ ہے کہ اگر تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے، اگر تم میرے شکر گزار ہوں گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری والا رویہ اختیار کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. تو یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کا معاملہ کر رہے ہیں، جہاں اپنے لیے شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو وہاں اپنے والدین کے لیے بھی شکر گزار بننے کی طرف پیش قدمی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے سامنے آ گیا 7واں پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا ہے وہ شکر گزاری ہے، کہ ہم اپنے والدین کے ہر وقت شکر گزار رہیں، ان کے اوپر کوئی تنقید نہ کریں، ان کے ناشکری والا رویہ نہ کیا کریں کہ میرے والدین میرے لیے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. والدین نے جو بھی تمہیں فراہم کیا ہے اس کا شکر گزار بندے بن جائیں. اللہ کے شکر گزار رہیں گے تو بندوں اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنے والا رویہ جو ہے وہ ہونا چاہیے.
اب اسی طرح سورہ لقمان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اگلا 8واں حق جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہ ہے اطاعت گزاری۔ والدین کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اہل ایمان کا کیا ہونا چاہیے، وہ ہے کہ والدین کی اطاعت تو ہر لحاظ سے کرنی ہے، لیکن یہ کنڈیشنل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر مشروط ہے، والدین جو بھی حکم دیں اس کو کرنا ہے، نہیں، صرف اس حوالے سے تو ہے کہ اگر وہ والدین اللہ کے مقابلے پر کوئی ایسا حکم دیں جو کہ اللہ نے نہیں بات فرمائی، اللہ تعالیٰ کے مخالف میں وہ کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر والدین کا کہنا نہ مانا جائے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی پر جو ہے وہ والدین کا کہنا ماننا جو ہے وہاں جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ والدین کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں یہ بات فرماتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں، اللہ اس بات پر، ان تشریکا، اس بات پر کہ تو شرک کرے، بھی میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، جس کا تم کو کوئی علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو پس تم ان دونوں کا کہنا نہ مانو، وصاحبہما، اور تم ان دونوں کے ساتھ مصابہت اختیار کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دو، فی الدنیا معروفہ، دنیا کے معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ تو یہ والدین کا اس معاملے میں کہنا نہیں ماننا، جہاں اللہ کے مقابلے پر وہ شرک کا حکم دیں تو وہاں اللہ کا حکم نہیں ماننا، اور صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، اور ان کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا ہے؟ دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ معروف طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ والدین کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرنے لگ جائے، نہیں، بلکہ ادب اور احترام اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے ساتھ جو ہے وہ رویے اختیار کرنے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کا کہنا نہیں ماننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں سب سے بڑے جو ہیں خالق اور مالک ہیں، تو سب سے بڑا حق تو اللہ ہی کا ہے، تو لہٰذا اللہ ہی نے والدین کے حقوق جو ہے وہ متعین کیے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے سامنے آ گیا اطاعت گزاری کی طرح۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے حکم کی تعمیر کی اور قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ اطاعت گزاری کی عظیم مثال ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کو علم میں ہے کہ اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا کہ تم اپنے ایک اکلوتا بیٹا جو کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، تو اس کو جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دست و بازو بننے لگا، تو اس وقت یہ خواب میں دکھا دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، ذبح کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ مجھے مل رہا ہے، تو تمہارا اس معاملے میں کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایسے فرزند تھے، ایسے بیٹے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے کر گزریے، میں اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ واقعتاً اطاعت گزاری کے حوالے سے اس درجے میں دیکھیں کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے، کہ اطاعت گزاری اس درجے کی ہونی چاہیے، لیکن جب اللہ کا حکم کے مقابلے پر وہ کوئی ایسا حکم دے تو اس وقت ان کا کہنا صرف نہیں ماننا، باقی ان کے ساتھ پیار اور محبت والا رویہ اور سارے ادب اور احترام والے رویے اختیار کرنے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 9واں حق جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ہے کہ دعائے مغفرت۔ دعائے مغفرت کیا ہے؟ کہ والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کی شکر گزاری بھی کرنی ہے،
اور باقی کے جو معاملات ہیں وہ بھی کرنے ہیں، لیکن اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو پھر ان کے لیے، یا ان کے والدین ہیں تو ان کے لیے مغفرت، زندہ بھی ہیں تو تب بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن کے جب حساب قائم ہو، یعنی کہ حساب کتاب کے دن جو ہے اس دن مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی، اہل ایمان کو بھی بخش دے۔ تو یہ بھی اولاد کے فرائض میں شامل ہے، اور اولاد والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے ان سے۔ اللہ تعالیٰ کا اولاد کا فرض ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور رحمت کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دعا ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کو جو ہے یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا، والدین سے بھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنہوں نے پوچھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ سب سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نماز پڑھنا۔ ٹھیک ہے، وقت پر نماز پڑھنا، اور مردوں کے لیے باجماعت جا کر نماز پڑھنا، اور وقت کے جب ہو جائے تو اس وقت پڑھنا، لیٹ کر کے نہ پڑھنا۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد عمل پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا، ماں باپ سے بھلائی والا رویہ اختیار کرنا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ بات آ گئی۔ اب آ جائیں دوسرا، حسن سلوک۔ حسن سلوک کے حوالے سے حضور کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا، اس نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ میری حسن سلوک کا اس کے بعد کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اور جب اس نے چوتھی مرتبہ یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کن کا حق ہے، تو حسن سلوک سب سے زیادہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ والدین اولاد کے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
خوار ہوا وہ جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ قیامت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہ بد دعا دی ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس پر غصے کا اظہار فرمایا کہ جس کے بعد ماں باپ جو ہیں دونوں یا ان میں سے ایک کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوار یا اس لحاظ سے یہ بات کہی، یا اس کو ایک اور حدیث کے اندر بھی اس طرح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے یہ معمول سے ہٹ کر جب یہ بات دیکھی کہ آپ کبھی ایسا نہیں کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے لیے لعنت بھیجی ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو اس میں پہلی سیڑھی پر جو قدم، ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے کہ اللہ نے ان کے اوپر جو ہے یہ بات کہی ہے کہ ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اور دوسرا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ جب ان کا نام نامی آئے اور ان پر درود نہ پڑے تو وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اور اسی طرح تیسرے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہلاک اور برباد ہو گیا شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، تو یہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا معاملہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغام بھیج رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اس شخص کی ہلاکت اور بربادی کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو بتائیں کہ اس میں کوئی ایسی ڈاؤٹ والا پہلو رہ جائے گا؟ نہیں، یہ شخص جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے تو اس لیے جنت کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں اگر پائیں تو خاص طور پر ان کے لیے ان کی خدمت کر کے اگر وہ جنت حاصل نہیں کر لیتا تو وہ ہلاک اور برباد ہو گیا، خوار ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین سے بے رخی کرتا ہے وہ ناشکرا ہے۔ جو اپنے والدین کے ساتھ سے بے رخی کرتا ہے، بے رخی کیا ہے؟ ان سے رخ موڑ لیتا ہے، ان سے کوئی بات نہیں کرتا یا ناراض ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور اپنے والدین کے لیے جو ہے یہ رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جن کے والدین نہیں ہیں وہ اپنے والدین کے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہ رویے اختیار کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حوالے سے بھی تو آیا نا کہ ہمارے والدین نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا تیری خالہ ہیں یا تیرے مطلب آگے چچا ہیں یا تایا ہیں یا کچھ اس طرح عزیز و اقارب میں سے ہیں، تو ان کی خدمت پھر کرنا یہ الٹرنیٹ ہے اپنے والدین کے لیے، اور ان کے لیے والدین اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، وہ ہم قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں اس کے ارشادات میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں والدین کی ناراضگی، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ والدین کی ناراضگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی
روایت ہے جو سائے ستہ کی کتابیں ہیں، انشاءاللہ ہم چوتھا چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں احادیث کی یہ سائے ستہ کی کتابوں کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یعنی کہ والدین اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں اولاد سے تو اللہ بھی ان سے ناراض ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ والدین کی رضا حاصل کرنے کی ہر وقت ممکن ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب آ جائیں پانچواں پوائنٹ، پانچویں حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ ہیں کہ خدا کا شریک بنانا۔ بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا والدین سے بدسلوکی کرنا، اور ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں والدین کے حوالے سے والدین کی نافرمانی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ جو ہے یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ کبیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہوں میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ اس میں سر فہرست ہے۔ اب آ جائیں چھٹا پوائنٹ، چھٹی حدیث، جنت کی خوشبو سے محرومی۔ جنت کی خوشبو سے محرومی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ جنت کی خوشبو جو ہے وہ سینکڑوں میل دور سے جو ہے وہ آ رہی ہوگی، لیکن ایسا شخص جو والدین کا نافرمان ہے، ایسے شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کا اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو وہ والدین کی ساتھ جو ہے وہ ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں ساتویں حدیث ہم مطالعہ کرتے ہیں، والدین کو گالی دینا۔ کیا کرنا؟ والدین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کیا کوئی بدقسمت ایسا بھی کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے والدین کو گالی دیں گے تو وہ پلٹ کر ہمارے والدین کو گالی دے گا، تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو گالی دینے کے مترادف کہا ہے۔ تو لہٰذا والدین کو لٹرلی بدبختی ہوگا جو خود سے جو ہے دو مدو اپنے والدین کو جو ہے گالی دینے کا کوئی معاملہ کرے، لیکن اللہ کے رسول نے تو اس سے بھی بڑھ کر دوسری طرف کہا کہ اگر تم کسی کے والدین کو گالی دیتے ہو تو گالی دینا تو اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم اپنے والدین، وہ اگر پلٹ کر پھر تمہیں گالی دیتا ہے اور تمہارے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ وہ تمہارے والدین کو گالی ہوئی، تم نے اپنے والدین کو گالی دی۔ تو اس لیے اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ آگے دیکھیں، والدین کے لیے دعائے مغفرت۔ والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ والدین کی وفات کے بعد اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھے اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ کیا مانگے؟ بخشش کی دعا مانگے۔ اور اسی طرح صدقہ جاریہ، اولاد کا یہ بھی فرض ہے کہ دعا اور مغفرت کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام بھی کرے، جیسے مسجد تعمیر کروا دے، دینی مدارس تعمیر کروا دے، یا کوئی فلاحی ہسپتال تعمیر کروا دے۔ تو صدقہ جاریہ کے حوالے سے اولاد والدین کے لیے جو ہے وہ
صدقہ جاریہ ہے، جب تک اولاد نیک اعمال کرتی رہے گی تو والدین کو اس کا کریڈٹ ملے گا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی۔ اور اسی طرح اگر والدین کے نام سے وہ کوئی نیکی اور بھلائی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ کام جو ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک وہ کام ہوتے رہیں گے تو ان کے والدین کو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ جی، یہ تو ہو گیا ہمارے سامنے اولاد کے اولاد کے فرائض اور والدین کے حقوق ہم نے ڈسکس کر لیے۔ اب یہی جو ٹاپک ہے وہ تقریباً انگلش میڈیم میں بھی وہی ہے، ہیونلی شیلٹر، رحمت باری تعالیٰ ہے کہ والدین جو ہیں ایک اولاد کے لیے رحمت کا باعث ہیں۔ پیرنٹس گریٹنس، والدین کی عظمت، اس حوالے سے وہی آیت جو ہم نے وقضا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اور 24 میں، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی 17 نمبر آیت ہے، تو ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے۔ ہم اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں جلدی سے کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہوا ہے۔ Your Lord has decreed, do not worship any but him, be good to your parents, and should both or any one of them attain old age with you, do not say to them even fie, neither chide them, but speak to them with respect, and be humble and tender to them, and say, Lord, show mercy to them as they nurtured me when I was small. پیرنٹس کی جو سروسز ہیں، highly recommended to serve old parents because they gave all their abilities and powers to their children. Acquisition of heaven، جنت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے، فیورٹ ایکٹ ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ It is duty of children to serve their parents with love and kindness because parents are hell and heaven of a person۔ یہ والدین جو ہیں یہ اولاد کے لیے جنت کا باعث ہیں یا جہنم کا باعث بنیں گے۔ جی آگے، ریوارڈ آف جہاد، جہاد کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جہاد کے حوالے سے یہ بات پرمیشن مانگی تو آپ نے فرمایا تمہارے پیرنٹس ہیں، آر یور پیرنٹس الائیو؟ ہی سیڈ یس۔ the prophet said then strive in their services، کہ ان کے لیے اپنی سروسز فراہم کرو، ان کو والدین کا خیال رکھو، فائنینشیل سرو، مالی خدمت بھی ان کی جائے، کائنڈنس ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، والدین کے عزیزوں سے اس نے سلوک، کائنڈنس ود پیرنٹس ریلیٹیوز، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح کائنڈنس ود پیرنٹس ریلیونٹس کے حوالے سے یہ بات آ گئی کہ ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش آیا جائے۔ لو سائٹ، محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھنا، یہ بھی والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کے برابر جو ہے وہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ اگر ایک دفعہ دیکھا ہے grants the reward of one accepted Hajj in lieu of every glance. The companions asked, if does so 100 times in a single day, will he be given the reward of 100 accepted Hajj? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah is great and benevolent or beyond all bounds. کہ اللہ تعالیٰ 100 دفعہ بھی دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر حج کے جتنا دے گا۔ پیرنٹس کانسینٹ، والدین کی رضا حاصل کرنے کا جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ پرے فار فارگیونیس، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ تو یہ ربنا اغفر لی ولوالدی
سمری اس کی کیا ہے؟ اللہ obligated some rights and duties on both parents and children which can be created by an ideal Islamic society by paying. Allah bless every Muslim to pay this right. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پیرنٹس کی جو ہے وہ حقوق ڈیوٹیز جو ہیں وہ فلفل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.